बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। और हमेशा की तरह मेरे साथ डॉक्टर कमर चीमा को होस्ट के तौर पे अपने फ़राइज़ को अंजाम देंगे। आज के प्रोग्राम में हम 3 मौज़ूआत के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और पहला मौज़ू फ़लस्तीन इज़राइल की जंग, और वो एक मुस्तकिल फ़ीचर बनता जा रहा है पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। और उसके साथ साथ दूसरा जो अहम मसला हम डिस्कस करेंगे वो इस वक्त अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन विज़िट पे कर रहे हैं इंडिया का। 2+2 के डायलॉग हो रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं खत्ते की सिक्योरिटी के ऊपर, उस हवाले से बातचीत करेंगे। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो अफ़गानिस्तान के बाशिंदों का इनखला, स्पेशली वो जो इलीगल अंदाज से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उस पर प्रोटेस्ट या एतराज़ात क्यों कर सामने आ रहे हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, वो फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग का है। नाज़रीन, आपको याद है कि कुरान के अंदर जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, उनके आने से पहले आप देखते हैं कि बच्चों का कत्ले-आम होता है फ़िरौन के हाथों। वही बच्चों का कत्ले-आम इस वक्त हमें नज़र आ रहा है गज़ा पट्टी के अंदर इज़राइल के हाथों। और उस वक्त की जो सुपर ताकत थी फ़िरौन, वो ये करवा रही थी और उसका बादशाह करवा रहा था। और यहाँ पे भी वक्त की जो ताकत है अमेरिका, वो इज़राइल के पीछे आपको इस सारी कार्रवाई में नज़र आता है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 4,500 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। इज़राइल के इत्तहादी और इज़राइल का मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर आपको शिकस्त भी नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे सियासी अगर आप डोमेन देखें, इंफॉर्मेशन की डोमेन देखें, मिलिट्री की डोमेन देखें, तो वहाँ पे आपको अस्करी तौर पे शिकस्त नज़र आती है। जिस तरह का सरप्राइज़ अटैक दिया और अब तक जो अस्करी टारगेट्स हैं वो इज़राइल और उनके इत्तहादी हासिल नहीं कर सके। इंफॉर्मेशन की डोमेन में पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सोशल मीडिया ने वेस्ट के सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मोरलेस ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सियासी तौर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन हो या फ्रांस के प्रेसिडेंट का आज का बयान हो कि इज़राइल को ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ कत्लेआम को बंद करना होगा, या बेल्जियम की ये सजेशन कि इज़राइल के ख़िलाफ़ आप सैंक्शंस लगानी होगी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सफारतकारी के अंदर बहुत तेज़ी नज़र आ रही है। एक तरफ अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन रीजन का बार बार दौरा करते नज़र आते हैं ताकि अरब ममालिक को कम अज़ कम हमास की सपोर्ट से रोका जा सके और इज़राइल को वक्त दिया जा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान, टर्की और रशिया के प्रेसिडेंट की आपस में मुलाकात होती है। और तीसरी तरफ OIC का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जारी है। अरब टीवी का यह भी दावा नज़र आ रहा है कि इज़राइल और हमास का तकरीबन मुआहदा हो चुका है कैदियों के तबादले के हवाले से। और इसमें सबसे जो एक बयान इस वक्त सामने आ रहा है इम्पॉर्टेंट है मौलाना फजल रहमान का। वो कहते हैं कि OIC का इजलास की कोई माना नहीं है अगर या नामुकम्मल है जब तक हमास इसके अंदर शामिल ना हो। बहरहाल ये एक मुख्तसर सा जो सूरत हाल है मैंने आपके सामने रख दी। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत खुश आमदेद। आप इस वक्त शहर से बाहर हैं और टेलीफोन लाइन के ऊपर हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो करंट सिचुएशन है जिसमें सफारतकारी में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है हर तरफ से, वेस्ट की तरफ से भी नज़र आ रही है और अरब वर्ल्ड और साउथ की तरफ से भी नज़र आ रही है, इस सारे तनाजुर को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, पहली आपने बहुत अच्छा इसको कवर किया है। पहली बात तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपने एनालिसिस दिया है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सीज फायर नहीं होता, जब तक एक जामिया सीज फायर हमारे सामने नहीं आता, हम कैसे कह लें कि कोई डेवलपमेंट हो रही है। अभी तो ये डेवलपमेंट एक ही चीज हो रही है कि पिछले एक महीने से हर तरह से आजादी है इसराइल को कि वो अस्पतालों में भी मारे, वो रिफ्यूजी कैंप्स पे भी मारता है, उसका जहां पे जो दिल करता है मारता है। कल रात मैं एक नॉर्वेजियन डॉक्टर को देख रहा था जो कह रहे थे अमेरिकी सदर को और पूरी दुनिया की ताकतों को कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये जो अस्पताल होते हैं ये तो अमन की जगह होती हैं, ये तो एक स्पिरिचुअल पॉइंट होता है, आप ये क्यों लोगों को अस्पतालों में टारगेट करने दे रहे हो। मैं समझता हूँ जी ये जो जंग है, इसके बाद ये जो भी कुछ केबल्स ओमान से और कायरो से अमेरिकी सफारतकारों ने वॉशिंगटन में लिखी हैं, उसमें जो चीज हमें सामने आई है वो यही पता चला है कि अमेरिकी जो लोग हैं, जो अहलकार हैं, सरकारी जो लोग हैं, वो एक ही चीज बार बार कह रहे हैं अपनी हुकूमत को कि अरब वर्ल्ड के अंदर जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, इसकी जो एक एंटी अमेरिकनिज्म और अमेरिका के खिलाफ जो ओपिनियन बन रही है, ये एक नस्ल तक जो जारी रह सकती है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे इमेजेस आ रहे हैं,
جس طرح اس جنگ کو لائیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے رائز کے بعد یہ اس طرح کی جو جنگیں ہیں ان کا جو طریقہ جو جسے کہتے ہیں نا انداز جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے نقش ڈال کے جا رہا ہے. اور یوتھ کے ذہنوں میں کم از کم ہر ملک کے اندر 60%، 65%، 50 سے زیادہ % یوتھ ہوتی ہے. تو وہ جو ایک تاثر رکھے گا مغربی ممالک کے اوپر، انٹرنیشنل اداروں کے اوپر، کہ جس طرح بے حسی سے اسرائیل کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کو قتل عام کرے، یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں بتائیں، آپ نے ایک بیلجیم کی بات کی کہ بیلجیم کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹ یہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سارے ممالک جتنے ہیں یہ تو انہوں نے تو فریڈم اینڈ فری ہینڈ دیا ہوا ہے اس کو. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ابھی جو او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کوئی فیڈ بیک کوئی ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا کوئی ویسٹرن ورلڈ اس میں کچھ کر سکے گی؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اینگلو سیکسن جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ نے نیو سیٹلمنٹ اختیار کی، وہاں پہ آپ کو ایگزیکٹلی یہی پیٹرن نظر آتا ہے جو اسرائیل نے اپنا بیہیویئر رکھا ہوا ہے. چاہے وہ نیو ورلڈ ہو جسے آج ہم امریکہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد آسٹریلیا کے اندر جو نیٹو پاپولیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور یہی ممالک اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ڈومیسٹک پالیٹکس ایک امپورٹنٹ ویریبل یا سورس ہے امریکن فارن پالیسی کا، اس لیول پہ کیا یہ فائدہ دے گا کرنٹ ایڈمنسٹریشن کو؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ووٹ لینا ہے تو سیز فائر کروائیں اور کمپلیٹ سیز فائر کروائیں. البتہ صرف ایک ریلیجیس فیکٹر اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کرسچن زائنزم کیوں کر سپورٹ کر رہی ہے جیو زائنزم کو، اور اس کے پیچھے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ عقیدے کا نظر آتا ہے. اگر آپ مارٹن لوتھر اور کیلون کی انٹرپریٹیشن آف بائبل دیکھیں، جس کی وجہ سے ریفرمیشن اور بعد میں انلائٹنمنٹ اور وہی رینائسنس کے اندر کنورٹ ہوئی، اور امریکہ کے اندر ایک آئیڈیلزم جو کرسچن پروٹیسٹنٹ بیسڈ بلیف کے اوپر بیس کرتی ہے وہ نظر آئی. تو اس سوائے ایک وہ چیز ہے، وہ فیکٹر ہے جو اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جس میں ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے جو کرسچن رائٹ موومنٹ ہے امریکہ کے اندر، وہ سپورٹ کرتے نظر آ رہی ہے کہ جب تک یہ معاملات اس طرح سے نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہیں آئیں گے. دوسرا مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ یہ جو میں نے اینگلو سیکسن آپ کو ویسٹ کا نام لیا، یہ اس کا موقف اور آپ کو دوسرے ویسٹ کا جو حصہ ہے جس میں فرانس اور بیلجیم اور جرمنی آ جاتے ہیں، ان کا موقف اب تبدیل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ان کے وہ کنسرنز شو کر رہے ہیں. جس طرح میں نے اپنے انٹرو کے اندر بھی کہا کہ یہ فرینچ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بیان ہے کہ اس قتل و غارت کو بند کرنا ہوگا. بیلجیم کا جس طرح سے پروٹیسٹ نظر آیا، اس سے پہلے آئرلینڈ کا اور اسکاٹ لینڈ کا آپ کو نظر آیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے ذرا سا مختلف ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو مجھے جس بات کی تشویش ہے وہ یہ کہ او آئی سی کو جتنا جلدی ایکٹیویٹ ہونا تھا وہ نہیں اس انداز سے ہوئے، اور اس وقت جو مسلم دنیا کے اندر انڈیویجولی جو کلاؤٹ ہے انڈیویجول کنٹریز کا، وہ کلاؤٹ آپ کو او آئی سی کا نظر نہیں آ رہا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ملٹی پولر ورلڈ کے اندر اسپیس کریٹ ہوا ہے، اور جہاں پہ آپ کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے، جہاں پہ برکس اچھا پرفارم کر رہا ہے، ایس سی او اچھا پرفارم کر رہا ہے، G20 اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو وہاں پہ او آئی سی کو بھی اچھا پرفارم کرنا چاہیے. لیکن اگین آئی وڈ سے دیر آئے درست آئے. ہماری امیدیں ہیں، امیدیں رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا جو پولیٹیکل امپلیکیشن آئے گا خود امریکہ کا اس ریجن کے اندر، ایک تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا جو آپ نے بات کی کائرو سے اور عمان سے جو کیبلز جاری ہیں، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک پریشر ہے، اور وہ پریشر ڈالیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے کہ پالیسی کو ریویو کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خود پرو امریکن یا فرینڈلی امریکن ریجیم سے مڈل ایسٹ کے اندر، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گی؟ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں اور حکومتوں کا اسٹانس دوسری طرف جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کا بڑا ایمرجنسی کے اندر اجلاس بلایا گیا ہے. اس پہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ او آئی سی نارملی اس نے کچھ کیا تو نہیں آج تک. عرب ورلڈ بھی خاموش ہے. دنیا نے اور مسلم ورلڈ نے دیکھا ہے کہ جو بے بسی او آئی سی دکھا رہی ہے اور جو عرب لیڈرز دکھا رہے ہیں، بلکہ وہ تو ہر کوئی اس دوڑ میں ہے کہ ہم نے ریکگنائز کس طرح کرنا ہے اسرائیل. میرا خیال ہے کہ یہ
جو موقع ہے یہ یونٹی دکھانے کا ہے. یہ موقع آ گیا ہے کہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ ریکگنائز کرنا چاہتے تھے, آپ اس کو آپ ایک اپنا ڈیسیژن سمجھتے ہیں, لیکن اس طرح کے موقعوں میں غیرت بھی دکھانی چاہیے. اور میں نے یہ بڑا سخت ورڈ استعمال کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوشچن اسلام, مسلمان, جوڈائزم, کرسچینٹی کا کو اگر اگنور بھی کر دیں فار اے مومنٹ, یہ بیسک ایک انسانی حقوق کا کوشچن. ٹرو. کس طرح سارے کے سارے مسلمان خاموش ہیں, کس طرح ساری کی ساری عالم اسلام خاموش ہے اور دیکھ رہی ہے ایک دوسرے کی طرف کہ کون پہلے لیڈ لیتا ہے, کون انوائے کرتا ہے ویسٹ کو, کون انوائے کرے گا تو پھر ہم شاید کچھ کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک کمپٹیشن سا ہے مسلم دنیا کے اندر کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی سائلنس دکھانے کا کمپٹیشن ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ جو ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پیشنس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ تمام ممالک, ان کے پاس ضروری نہیں آپ ملیٹریلی انگیج ہوں, آپ کے پاس پولیٹیکل آپشنز ہیں, ڈپلومیٹک آپشنز ہیں, اکنامک آپشنز ہیں, آپ کے پاس بہت سارے اور میئرز ہیں. آپ کچھ اپنا دکھائیں تو صحیح. یہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں حماس نے جو کیا اس پہ ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن اس طرح چن چن کے مطلب نہتے لوگوں کو مارنا اور نہ ہسپتال دیکھنا, نہ ریفیوجی سینٹر دیکھنا اور کہنا کہ بس یہ مارا, اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع آ گیا کہ بین الاقوامی جو دنیا ہے وہ ایک تو ناکام ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب لوگوں مختصراً کی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ دو فرنٹ پہ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں, ایک یوکرین کے محاذ کے اوپر اور دوسرا آپ اس وقت لڑ رہے ہیں اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں فلسطینینز کے خلاف, تو دو محاذ پہ آپ کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وی آر انپریسیڈنٹیڈ پاور ان دا ہسٹری آف دا مین کائنڈ. آپ کو لگتا ہے امریکہ ناؤ اسٹل اٹ از انپریسیڈنٹیڈ پاور بیکاز امریکن پاور ہیز بن کمپرومائز؟ اور اس کی میں فگر بھی دیکھ رہا تھا کہ جاپان کا 1.1 ٹریلین ڈالرز کا مقروض ہے, چائنا کا تقریباً $850 ملین سے زیادہ مقروض ہے, 33 ٹریلین ڈالر کی مقروض اکانومی, اور 3 ٹریلین ڈالرز ان کی جو ہے پر ایئر ان کا بجٹ کا خسارہ نظر آ رہا ہے. تو اس میں جو بائیڈن صاحب کے یہ ذہن میں کیسے آ گیا کہ ابھی تک انپریسیڈنٹیڈ پاور ہے ان دا ورلڈ؟ دیکھیے سم ٹائم آپ کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو جو ہے اس سے آپ کی رسپیکٹ بڑھے. آپ نے اس کو کتنا کوشیسلی اور کتنا انڈر دا گلوبل لا رہ کے استعمال کرنا ہے, یہ آپ کی بہادری ہونی چاہیے, نہ کہ انٹرنیشنل لا کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر کے اس کو استعمال کرنا بہادری ہونی چاہیے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم انپریسیڈنٹیڈ پاور ہیں, تو افغانستان سے کیوں وڈرا کر لیا اور اتنی زیادہ ہیوملیشن کیوں ہوئی؟ اب یوکرین اور اسرائیل, عرب اسرائیل اس کانفلکٹ میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مینج کر لیں گے. آپ کیسے مینج کریں گے کہ آپ کو افغانستان سے بھاگنا پڑا؟ آپ کو ابھی چائنا اگر انگیج کر لیتا ہے تائیوان میں, تو ادھر یوکرین کے پریزیڈنٹ جو ہے زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ امریکن ہمیں بھول رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اتنی اٹینشن دے سکتا ہے یوکرین کو اس واقعے جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ سارا دھیان تو امریکہ کا ادھر لگ چکا ہوا ہے. تو کل کو چائنا کو کیسے انگیج کر پائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اوور اسٹیٹمنٹ ہے, اور ظاہری بات ہے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسی ملک میں ہے اور وہ صدر ہیں, ان کو یہ دینی پڑے گی, اور ان کے الیکشنز بھی بڑے قریب ہیں. انہوں نے ریپبلکن پہ بڑی ہارڈ لائن, ٹف لائن لی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی کیسز چارجز ہے, سو انہوں نے اس پہ رائے میں دی ہے. لیکن مجھے امریکہ کی جو کیپیبلٹی ہے لوگوں کو ایز جسٹ وارز کے طور پہ جو ہے وہ چلانا, وہ بڑی کمپرومائز ہوئی ہے اور بڑا ایکسپوز ہوا ہے امریکی جو بیہیویئر ہے انٹرنیشنل. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ امریکہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے, جو اس کی ویکنیسز ہیں, چاہے وہ یوکرین کی وار ہو اور اسپیشلی فلسطین اسرائیل کی وار کے اندر. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے ہم واپس آ جائیں گے تو ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ امریکن ڈیفنس سیکٹری لوئڈ آسٹن وزٹ پے کر رہے ہیں اس وقت انڈیا کا. 2+2 کا ڈائلاگ چلے گا, اس کے خطے کے اوپر کیا اثرات آئیں گے اسپیشلی ان ٹرمز آف سیکیورٹی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے, اور یہ اس دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے جو 2+2 ڈائلاگ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. لوئڈ آسٹن جو اسٹیٹ سیکٹری آف ڈیفنس ہیں امریکہ کے, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور اسٹیٹ سیکٹری بلنکن بھی انڈیا کے اندر موجود ہیں. اور اس کے امپلیکیشن اوورال سیکیورٹی اینڈ پالیٹکس جو ہے ریجن کی, ساؤتھ ایشیا کی,
اور اسپیشلی فوکس آن پاکستان وہ کیا ہوں گے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، دو امپورٹنٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ انڈیا کے اندر آ چکے ہیں اور ڈائلاگ چل رہا ہے، جسے 2+2 ڈائلاگ کہتے ہیں۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے جو اس کے امپورٹنٹ فیچرز ہیں کائنڈلی وہ بتا دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 5واں 2+2 ڈائلاگ ہے جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفنس انڈیا آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ظاہری بات ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے 4-5 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اس میں۔ ایک تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے ایشوز ہوں گے وہاں پہ ہماری جو پارٹنرشپ اور ویو اینڈ ورژن جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوگا یا ہونا چاہیے کم از کم۔ اس حوالے سے ایک تو امریکہ یہ کہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بائیڈن صاحب کی جو ٹیم کے دونوں لوگ آئے ہیں وہ بات جو کر رہے ہیں وہ انڈینز کو بیسیکلی ملٹری ہارڈ ویئر کے حوالے سے ایک تو ظاہری بات ہے اکوپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ انڈیا کو امپاور کریں ویپنز کے حوالے سے، وہ ویپنز دیں جو وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر استعمال کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اس چیز کی بڑی پریشانی ہے ذاتی طور پہ، اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب امریکہ پاکستان کو کبھی اسلحہ دیا کرتا تھا تو انڈیا اس پہ کوشچن اٹھایا کرتا تھا، لیکن آج جس پیمانے پہ پاکستان امریکہ انڈیا کو اسلحہ دے رہا ہے، پاکستان سے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اور پاکستان اتنا ملٹری ہارڈ ویئر جس پیمانے پہ اور جو اسلحہ امریکہ پاکستان کو دیتا ہے اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم پرپزز کے لیے، بٹ وین اٹ کمز ٹو انڈیا تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ LAC کے اوپر استعمال کرے، وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ابھی نندن کا جہاز گرایا تھا تو انڈینز کہتے تھے جی F-16، جی دیکھیں جی ہم نے مال گرایا، تو پھر ہم ایشورنس دے رہے تھے کہ F-16 نہیں تھا، JF-17 تھا۔ بہرحال پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو امریکن جتنا اسلحہ دے رہے ہیں اس پہ پاکستان بالکل خاموش ہے، کوئی ورژن ہی نہیں ہے، کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے امریکہ انڈیا کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہے یا اس سے یہ 2+2 کر رہا ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے۔ ایک تو انہوں نے بڑا کھل کے اس پہ بات کی ہے۔ تیسرا کینیڈا کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیکن امریکنز بڑے مجبور اور بڑے پیشنس نظر آ رہا ہے امریکہ کا انڈیا کے سامنے، کیونکہ ان کے لیے چائنا ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ کینیڈا انڈیا کے مسائل کو جو ہے وہ ڈیل کرتے رہے، اور فار دیٹ میٹر وہ جو ہے انڈیا کو آڑے ہاتھوں لیں۔ تیسرا یہ غزہ کانفلکٹ کے حوالے سے، کیونکہ امریکنز اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن جو انڈین ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کے اینگل سے دیکھتی ہے کہ جی یہ ٹیررزم ہے، جی وہ تو حماس اور ٹیررزم۔ سو انڈیا کا جو لینز ہے وہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ انڈیا کی کیا ویو ہے، لیکن لارجلی یہ ایک جو اوور آل ایک انگیجمنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2008 سے لے کے ابھی تک انڈیا کو مور دین $20 بلین کا اسلحہ خرید چکا ہے۔ ایک بیسک ایکسچینج اینڈ کمیونیکیشن ایگریمنٹ ہے ان کا، وہ بھی انہوں نے سائن کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے جو S-400 لیا تھا رشیا سے، اس کے اگینسٹ جو امریکہ سینکشن لگا سکتا تھا، کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ جن ممالک کے ساتھ جو ممالک ہمارے ایڈورسری ہیں، ہمارے الائز، ان سے اسلحہ نہیں خرید سکتے، لیکن کانگریس نے اس کو بھی ویور کر دیا۔ سو یہ اتنی بڑے پیمانے پہ اور کمپریہنسو انگیجمنٹ ہے، اور پاکستان میں مکمل خاموشی جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مینٹلی ڈپلومیٹکلی ہم شاید اتنا جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہم ریسنٹلی پتا تو یہ چلا تھا کہ ہمیں IMF کی طرف سے جو پیسے ملنے تھے اس میں بھی امریکہ نے بڑی مدد کی، اور ہم نے سنا کہ یوکرین کو کوئی اسلحہ بھی دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، ایمبیسڈر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائلہ چوہان صاحبہ، آپ کا پہلے تو میڈم بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ میڈم، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کا کنسرن بڑا امپورٹنٹ کنسرن ہے کہ جب بھی پاکستان کو ایڈ ملتی تھی یا پاکستان کو ویپن ملتے تھے امریکہ کی طرف سے، یا CPEC کا ایون معاملہ ہو، تو انڈیا آپ کو کافی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جب انڈینز کو ملٹری کیپیبلٹی دی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جا رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اندر ایک سیریسنیس آ جائے گی، بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوگا، ہمارا فارن آفس، ہماری حکومت کیوں کر خاموش ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں فارن آفس کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم اس چیز کو ان رائٹ پرسپیکٹو دیکھتے ہیں۔
وی آر آلویز کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز. آپ اگر انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کا ملٹی فیسٹڈ انٹریکشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے. ایک تو وہ کوڈ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے جی, وچ از کوڈریلیٹرل ایگریمنٹ. پھر انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ بھی روابط اور طرح کے ہیں. پھر چوتھا یہ کہ انڈیا جو ہے وہ جس طرح انہوں نے ابھی G20 کا سمٹ بھی کیا جو ان کی منہ پہ پڑا, پر وہ اس چیز کو اور طرح سے دنیا کو دکھاتے ہیں. ہمیں ہر وقت مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے, بیکاز ہمارے اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے. آپ کی جو ہے اس وقت یو ہیو ٹو برنگ یور ہاؤس ان آرڈر. آپ ابھی الیکشنز میں جا رہے ہیں. سو یہ آپ کا جو ٹائم ہے نا, جیسا کہتے ہیں کہ فارن پالیسی از ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی. اس وقت یو آر انورڈ لکنگ اینڈ یو آر اسٹرینتھننگ یور سیلف. ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اٹس ڈوئنگ اے گڈ جاب. It is fulfilling its mandate. It has given the dates for elections, and that's how we are looking at it. So we shouldn't compare it with that. لیکن جہاں تک دوسری بات آپ نے کی اسٹریٹیجک, یس اٹس ویری امپورٹنٹ. امریکہ جو ہے وہ آپ کو جب ایڈ دیتا تھا تو وہ صرف آپ کو ایڈ دے رہا تھا. جب وہ انڈیا کو ایڈ دے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ انڈیا کو ایڈ دے رہا ہوتا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایلائی کاؤنٹر چائنا کو دے رہا ہے اور ان کے ایلائی اسرائیل کے فیور میں دے رہا ہے. سو یو ایس پرسپیکٹو جو ہے وہ اس میں بڑا فرق ہے. میڈم یہ جو آپ نے الائے کی بات کی, بنیادی طور پہ تو وہ پارٹنر کہتے ہیں, اور ہمیشہ الائے اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ان کا کلچرل اور ریلیجس ہوموجینٹی نظر آئے, جیسے آسٹریلیا کے کیس میں نظر آتا ہے, کینیڈا کے کیس میں نظر آتا ہے. انڈیا کو پارٹنر کہتے ہیں, لیکن ہم بھی تو ماضی میں پارٹنر تھے. ہمیں بھی انہوں نے اسٹریٹجک ویپنز دیے. اس وقت ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتے نظر آئی. 1960s میں ہم ٹیک آف پوزیشن کے اوپر تھے. اس وقت بھی انڈیا کافی اعتراضات کرتا تھا. آپ کا بالکل یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ فارن پالیسی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈومیسٹک سچویشن کی, بٹ ایون دین اپنی سیکیورٹی کنسرنس کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور پھر ادارے ہوتے ہیں, ان کے وہ اداروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پالیسی کے اندر کنسسٹنسی رہے. بالکل صحیح ہے, اور وہ کنسسٹنسی ہی رکھ رہے ہیں. اور آپ جو پاسٹ مطلب کولڈ وار ایرا کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے آج کی دنیا وچ از ناٹ کولڈ وار, which is now multipolar world. ٹھیک ہے. So the dynamics of bipolar world were different from the dynamics today. So جب آپ کو وہ اسسٹنس دے رہے تھے اس وقت دنیا کے ڈائنامکس اور تھے, اب دنیا کے ڈائنامکس اور ہیں. زیادہ تر امریکہ آپ کو چائنا کا ایلائی سمجھتا ہے, اور وہ بات انڈیا بہت ایکسپلائٹ کرتا ہے. حالانکہ ہم نے صاف کہا ہے کہ وی آر ناٹ انٹو بلاک پالیٹکس, اور چائنا نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان کے روابط اگر یو ایس اے سے اچھے ہوتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو جہاں تک ہماری بات ہے, ہم نے اپنے آپ کو اس میں بڑا اسٹریٹجکلی بیلنس کرنے کی ہے. لیکن انڈیا جو ہے وہ اب دیکھیے کس طرح سے روس کے ساتھ ڈیلنک بھی ہو رہا ہے اور لنک بھی ہو رہا ہے. چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کی بہت ٹریڈ ہے, اور یو ایس اے کے ساتھ وہ کوڈ کا بھی حصہ ہے. G20 میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی وہ کر رہا ہے. تو ہمیں چیزوں کو ان دا رائٹ پرسپیکٹو دیکھنا چاہیے. ہمیں اس وقت مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے سیکیورٹی کنسرنز کو کر رہے ہیں, جیسے آپ دیکھیں افغان آپ ریفیوجیز کو جو ہے ریپیٹریشن کرا رہے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں اگر آپ اجازت دیں بات کر لیں گے. مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے, اور یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو جو میڈم نائلہ چوہان نے پوائنٹ اٹھایا ہے افغانستان میں افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے, اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امریکن اسٹیٹ سیکرٹری اور ڈیفنس سیکرٹری انڈیا کے اندر ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کا پوائنٹ آف ویو سنا, اگر آپ جلدی میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں پلیز. جی بہت شکریہ. دیکھیں میڈم جو بات کہہ رہی ہے نا کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ اور بائی پولر ورلڈ نہیں رہی. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ واٹ سٹاپس پاکستان ٹو کوشن امریکن کہ آپ کس طرح خطے میں جو بیلنس آف پاور ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیلنس آپ نہ چائنیز بلاک میں ہیں نہ بلاک پالیٹکس میں نہیں ہیں, تو پھر ہم بولتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے سوال اس غرض سے نہیں ہے کہ امریکنز انڈیا کو کیا دے رہے ہیں.
مجھے اس چیز کا پتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی تگڑی ہے, وہ خرید سکتے ہیں, وہ آٹونومی وہ کچھ ایز اے ویپن ان کے پاس چوائس ہے ان کے پاس. کوشچن یہ کہ ہم خاموش کیوں ہیں, ہم بولتے کیوں نہیں ہیں کہ بھائی یہ جو خطے میں ہم بار بار ایک ہی بات کریں گے جی, پھر ہم نیوکلیر تھریش ہولڈ کو مزید نزدیک نیچے کر لیں گے. یہ کوشچن یہ ہم نے بولنا بند کر دیا ہے. ہمارے اور بڑے سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بولنا بند کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات نہ کرنا پولیٹیکل لیول پہ پبلک ڈسکورس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو ہماری کانفرنسز میں اب ڈسکشن اس طرح کی نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا, اور یہ بڑا رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کم از کم ہمارے ٹیلی ویژن نیٹ ورک سرچ کے پلیٹ فارم پہ کم از کم یہ ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی ہے. نیکسٹ ویک بھی اس کو ہم ان لینتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر لیتے ہیں غیر قانونی جو پاکستان کے اندر مقیم لوگ ہیں ان کے انخلاء کی بات ہو رہی ہے, اور اس پہ کچھ پروٹیسٹ بھی نظر آ رہا ہے. کچھ فگر میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو اس وقت افغانیوں کے انخلاء کے اوپر ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں, پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ جو روزگار ہیں وہ 22 سال سے پاکستانی اس سے محروم ہیں, اور اللیگل رہنے والے لوگوں نے ان کو کیپچر کیا ہوا تھا. پاکستان کی چاہے تعلیمی بجٹ ہو یا پاکستان کا اوورآل بجٹ ہو, اس میں ایک خطیر رقم مور اور لیس 50% جو ہے غیر قانونی طور پہ رہنے والے شہریوں کے اوپر خرچ ہوتے رہے 22 سال تک. تقریباً 7 سے 11 ارب ڈالر جو ہے سالانہ غیر قانونی جو مقیم پاکستانی ہیں وہ اسے باہر لے جاتے رہے, اور تقریباً 58,000 جو چوریاں پاکستان کے اندر ہوئی ہیں اس میں اللیگل رہنے والے لوگ اس کے اندر شامل تھے, اور 80 سے زائد جو وارداتیں سندھ کے اندر ہوئی ہیں اس میں یہی غیر قانونی طور پہ رہنے والے لوگ تھے. اور کمال کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دہشت گردی کے اندر 98% یہی اللیگل طریقے سے رہنے والے لوگ تھے. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں چند لوگ لبرل کے نام کے اوپر جو اپنے آپ کو لبرل کہلاتے ہیں وہ کیوں کر اس ساری جو موومنٹ ہے یا جو ایکشن ہے گورنمنٹ کا, جو بہت ہی اہم ایکشن ہے اور پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اس پہ معترض نظر آتے ہیں. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ آپ کیا فرمائیں گی اس پہ؟ میں آپ سے متفق ہوں ڈاکٹر صاحب. ابھی گیلپ پول جو تھا انہوں نے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے پوچھا پاکستانیوں سے, تو پہلی بات تو یہ کہ مور دین 69% آف پاکستانیز ان کو اس پالیسی کے بارے میں انفارمیشن ہے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ نے اکیلے بیٹھ کے بنا دی. پھر اس کے بعد 84% پاکستانیز نے سپورٹ کیا ہے اس پالیسی کو. ٹھیک ہے جی. پھر الگ ایک اور جو انہوں نے ڈیٹا دیا کہ یہ جو 46% جو ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رہنا چاہتے ہیں ان کو رہنے دیا جائے, اور ریمیننگ جو ہیں 56% وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ریجیکٹ کی جائے ان کی ریکویسٹس. ٹھیک ہے. سو جو پاکستانی قوم کا سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی درست ہے, یعنی اس کی اپروول آپ کو اوورآل نظر آتی ہے. اس کی یہ گیلپ پول بتا رہا ہے کہ اپروول ہے. اب آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ لبرلز, اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر میں آپ کو اور چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور ویسے خبروں میں اور چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب یو رائٹ, بٹ دیٹ جو آپ لبرلز کی بات کر رہے ہیں دیٹ از ناٹ ایون 2% جنہوں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹویٹر میں یہ بہت سارے افغانز جو ہیں وہ اپنے جو ہے فیک آئیڈینٹی سے یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. سو آپ ٹویٹر کی انفارمیشن دیکھیں تو اور ہے, گیلپ پول اس کو بالکل جو ہے کاؤنٹر کر رہا ہے. تو ادھر there are many actors and factors at play. We should be clear-headed as far as Pakistanis are concerned. I don't think there is any doubt in anyone's head. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کا پرسپیکٹیو سنا, آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو ہے اپنے مائنڈ میں یہ رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہ جو اس وقت دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں گوادر میں, پسنی میں, پھر میاں والی میں جو کچھ ہوا, کیا اس کو ہم لنک اپ کر سکتے ہیں افغانستان کے ریئیکشن کے حوالے سے, چونکہ لشکر جہاد پاکستان ایک نئی بنی ہے جو ٹی ٹی پی کا ایک نیا کور آپ کو نظر آتا ہے, وہ اس کے اندر شامل ہیں؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم جتنی بھی پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ ہم ایک ایگزیکٹو کے ذریعے چلاتے ہیں, وہ اپنی ایگزیکٹو پاور کے ذریعے چلاتے ہیں. ہم اس کو ایک لیجسلیچر کو جو مائنس کر دیتے ہیں, پارلیمنٹ کے رول کو ہی ہم نے اپنی فارن پالیسی میں ختم کر دیا ہوا ہے.
بند کمرے میں بیٹھ کے ایک آفیسر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج یہ ہوگی، کل یہ ہوگی، پرسوں یہ ہوگی. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے یہ سینٹ کے پاس ہی چیز آ جاتی. یہ نہ ٹھیک ہے پبلک کا ایک چلو پوری پارلیمنٹ نہیں موجود، سینٹ تو موجود ہے، اس میں یہ بحث جو ہم نے وہاں پہ بھی نہیں کی. چلو ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی میں انوالو رہے اور ہمارا معاشرہ کوئی اتنا زیادہ ان کو سنک نہیں کر سکا، لیکن بہت سارے جو سیاسی دھڑے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم کیونکہ ایک خاص ایتھنک گروپ کے اوپر ووٹ لیتے ہیں تو شاید ان کے بہت سارے لوگ ہمارے سسٹم میں آ چکے ہوئے ہیں تو ووٹ ہمارا خراب نہ ہو جائے، تو وہ بولیں گے، شور ڈالیں گے. لیکن کیونکہ ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو پھر وہ ایک خاموشی بھی پائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کرتی ہے کرتے رہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے پڑ جائے گا، ہمارے کھاتے نہیں پڑے گا. تو سیاستدانوں کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے اور سیاستدانوں کو ملک کے مفاد میں فیصلے بھی کرنے چاہیے. جب ان کے پاس ٹائم آتا ہے تو وہ اپنے سیاسی نقطہ نظر کو سامنے لے آتے ہیں، جب وہ سسٹم سے باہر ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں لوگوں کو پوچھا نہیں جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ پبلک کو جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ کن کن چیزوں میں انوالو رہے ہیں. ہمیں یہ بہت ساری چیز، ہمیں تو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے 50 سال افغانستان میں ضائع ہو گئے ہیں. ہمیں تو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم افغانستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے اور آج ہم نہیں پسند کر رہے کہ وہ ایک اسلامی ریاست ہو، کیونکہ وہ ہمارے ہی جو ہے وہ اس نے مشکلات پیدا کر دی. ہمیں تو بہت کچھ بتانا ہے، ہم بتاتے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب وہ تو ہمیں ماننا چاہیے وہ ڈالر کا جہاد تھا، وہ جو کچھ بھی تھا وہ ڈالر والا جہاد تھا ہمارے ہاں. چلے وہ ایک ظاہری بات ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح میڈم نے گیلپ پول کو ڈسکس کیا، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے لوگ کوئی سنک نہیں ہے اور کوئی بھی معاشرہ کسی دوسرے معاشرے کو اپنے اندر اس بڑی پیمانے پہ امبریس کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ہم نے ویسٹ میں بھی دیکھا ہے جہاں پہ بڑے بڑے زبردست قسم کے قوانین ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کو فائنلی اگر میں ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ سے کہوں کہ 1 منٹ میں اگر آپ کنکلوڈ کر دیں میڈم. میں یہی کنکلوڈ کروں گی کہ یہ بہت اہم پالیسی ہے اور اس میں عوام جو ہے اس کی سپورٹ ہے. اور یہ پرائم منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جن کو بھیجا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دروازے بند ہو گئے ہیں. ان کو صرف یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ وہاں سے لیگل طریقے سے آئیں، وہاں سے ایمبیسی سے پراپر ویزاز لے کے آئیں. اتنی سی بات ہے اور اتنا فسانہ ہے. اس فسانے کو پوری کہانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین آج کی آپ نے بحث دیکھ لی ہے اور اس بحث کے اندر ہم نے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو تفصیلاً ذکر کیا اور اس میں جو جس انداز سے سفارتکاری ہو رہی ہے اور کن کن ڈومین میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو آپ کو شکست نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف لائڈ آسٹن جو اسٹیٹ سیکٹری ڈیفنس سیکٹری آف امریکہ ہیں اور اسٹیٹ سیکٹری آف امریکہ اینتھونی بلنکن وہ وزٹ پہ ہیں اس وقت انڈیا میں 2+2 کا ڈائلاگ جہاں پہ ایک پولیٹیکل اور ملٹری سٹرینتھ اور ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے انڈیا کو، اس کے جو اثرات خطے کے اوپر آ رہے ہیں اس کو بھی ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا. اور آخر میں جو ہمارے ہاں چند لوگوں کو اس موقع کے اوپر پیٹ میں درد اٹھا ہے کہ یہ اللیگل پاکستان کے اندر جو مقیم لوگ ہیں ان کو کیوں کر نکالا جا رہا ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی خوشحالی، اپنے امن اور معاشرتی کوہیسونیس اور اتحاد اور سب سے بڑا پاکستان کے تاثر کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہمارے اوپر آیا ہے، اس سے جان چھڑانے کا وقت ہے. حکومت کی صحیح پالیسی صحیح وقت کے اوپر آئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلے آ جانی چاہیے تھی، لیکن یہ وقت ہے جو گیلپ کا ایمبیسڈر نائلہ چوہان نے ذکر کیا کہ 84% لوگوں کی اپروول نظر آتی ہے کہ ان سے جان چھڑایا جائے اور اس میں 54% کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ان سب کو نکالا جائے. یہ آج کے پروگرام میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. نئے ویک میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.